केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಎಣ್ಣಿ. ಮದರಸಾ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಖಾಸಿಂ ಕುರೇಶಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಮದರಾಸದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27/7/2025 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಜರತ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಕಾರಿ ಮುಷೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇಮಾಮ್ ಮಸೀದೆ ಯಾಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇಮಾಮ್ ಖಾತೀಬ್ ಮಜೀದ್ ಜಾಮಿಯಾ ಅರ್ಕಲ್ಗೂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದರಸದ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಕವನ್ನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಠಪಾಠ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಇಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. आज हमारे जलसे की बड़े आज जलसे की हो रहा हूँ करता तो उमर सलमान साहब करता तो तशरीफ फरमा है आएंगे इंशाल्लाह। आवाज भी शुरू होगा कि बड़े इत्मीनान के साथ बैठो, हजरत की बात तासुरात को रखते होते हैं आप उस नारायण हासिल करते हैं, अपने साथ को लेकर जाना है। इत्मीनान से बैठे, शोर वार्ता ना करें। और सबसे पहले आप सदर इस जलसे की सदारत हजरत मौलाना मुशीर हजरत मुस्लिम अल्लाह शाहीन नाम जाना करते हैं। हमारी फकीर रात में तशरीफ फरमाने कि हजरत मौलाना को मैं दावत देता हूँ तो तशरीफ फरमाने। हजरत मौलाना मुशीर आज भी सदारत हजरत में हजरत की सदारत में नमाज पर्ची होती है, हजरत की बयान के बाद चलता है कि आज हमारे सदारत हजरत मौलाना मुशीर आलम को मुशीर और इसी के साथ साथ इसमें हमारे स्कूल की तफसील, स्कूल की मैनेजमेंट सभी की मदरसे साहिब मुझे रहमत से काम के आज भी हमारे इस स्कूल के रहेगा उनके वालिदा उनके वालिद बड़ी पुरानी किए हैं। वो नई स्कूल है, 700 साल पुरानी स्कूल है। उनके पूरे कुर्बानियों में कि अल्लाह ताला इस पुराने मैनेजमेंट जो उनके वालिदा वालिद हैं उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज उनके रहेगा उनके फजल जनाब सेक्रेटरी मुदस्सिर साहब ने तशरीफ फरमाने हमारे आंखों के सामने मैं आपको दरखास्त करता हूँ कि इस पर तशरीफ फरमाएं। इसी के साथ साथ हमारे मस्जिद अल्लाह के फजल जनाब सलीम साहब दामन बरकatuh सलाम को दरखास्त के आप इस पर तशरीफ फरमाएं।
उसी साथ इसलिए अल्लाह के फकीर की जनाब हमने बेसारे पूरे जहां से के वो क्या अभिषेक तशरीफ फरमा आया सबूत और हमारे साकिब सेक्रेटरी सत्ता से ब्लैक उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी आप तशरीफ स्टेज पर फरमाएं। जनाब सेक्रेटरी साहब साकिब साहब आगे। उसी के साथ साथ हमारी बड़ी मदद करते हैं हमारे तलबा की रॉयल स्कूल के मैनेजमेंट मुताहिर साहब को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। हाफिज खालिद साहब दामद बरकातुहू वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमाएं और उसी के साथ साथ जनरल मंसूर जान साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ भी होगी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن ومن أكرمها أكرمه الله وقد أهانه أهانه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوانوں میری مائیں میری بہنیں اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام ذمہ داران مدرسہ قاسم قریشی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شان کے مطابق اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اب تک ماشاءاللہ حضرات اپنے بچوں کے پروگرام سن رہے یہ بچے ہی ہمارے مستقبل ہیں کیونکہ اللہ نے دنیا جو بنائی ہے زندگی کے بعد موت رکھی ہے جو بندہ پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللہ فرماتا ہے ہم نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا تو کیا ہے یہ ہمارے بچے ہمارے آئندہ کے لیے مستقبل میں ہمارا نام روشن کرنے والے اپنے علاقے کا نام روشن کرنے والے اپنے مدرسوں کا نام روشن کرنے والے ذمہ داروں کا نام روشن کرنے والے اساتذہ اکرام کا نام روشن کرنے والے بچے ہیں
اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جزائے خیر دے، ان بچوں کو اللہ ولی کامل بنائے، متقی بنائے، عالم بنائے، حافظ بنائے، اللہ کا عاشق بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ یہ جو بچے آپ کے سامنے تقاریر اور جو نعت مکالمہ وغیرہ پیش کیے ہیں، یہ سب اساتذہ کی محنت ہے۔ آپ سنے چلے گئے تو ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے۔ اصل محنت ان اساتذہ کا ہے، جنہوں نے اپنی وقت کو قربان کرتے ہوئے، گھر کو چھوڑ کر، اپنا گھر کا کام چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو سائڈ میں رکھ کر سب کرتے ہوئے ان بچوں پر محنت کی، تب یہ پھل نظر آتا ہے۔ آدمی محنت کے بعد اللہ پھل دیتا ہے، بغیر محنت بھی کوئی پھل نہیں ملتا۔ ہر محنت کے بعد ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا۔ تو یہ جو بچے آپ کے سامنے پڑے ہیں، یہ اصل اساتذہ کی محنتیں، اساتذہ اور استادمیاں جو محنتیں کی، ان کا نتیجہ ہے۔ آپ ان پر جتنا بھی قربانی دیں، ان کے لیے جتنا بھی تحفہ دیں، ان کے لیے جتنا بھی پیسہ دیں، کم ہے۔ یہ بچے ماشاءاللہ سب کے سامنے ہمت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، یہ سب کو بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھے اچھے بڑے بڑے باڈی گرڈ جن کو کہتے ہیں، وہ میدان کے کشتی کے میدان میں باڈی گرڈ تو ہیں، یہاں آ کر کھڑو تو دونوں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، پیجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے یہ بچے بچیاں جو بھی ہیں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان پر بہت محنت پیچھے سے ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تحریم 28واں پارہ، آخری سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اب ہمارے جو کوئی حکم دے تو ہم اس کو ماننا پڑتا ہے۔ ہندوستان میں حکومت کے اعتبار سے ہمارے جو کوئی کیا ہے قوانین ہے، اس کو مان کر چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ ہمیں حکم دے رہا، قوا انفسکم، اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اپنی بیوی بچے اہل و عیال کو بھی جہنم سے آگ سے بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم، وقودها الناس والحجارہ، اور جہنم میں جو چیز جلائی جائے، لکڑیاں نہیں جلائی جائے گی۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکہ، پتھر اور انسان کو ڈال کر جلایا جائے گا۔ سنو میری ماں، اسے ڈال کر لکڑیاں نہیں، گیس کے ذریعے سے نہیں، پائپ ڈال کر نہیں، کچرا ڈال کر نہیں، پیپر ڈال کر نہیں جلایا جائے گا، بلکہ کیا انسان اور پتھر کو ڈال کر جلائیں گے۔ اور ملائکۃ غلاظ، اور وہاں جو فرشتے نگران ہیں، بڑے سخت نگران ہیں، رشوت دے کر نہیں چھوڑا جائے گا، پیسے دے کر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ کیا اللہ کے حکم کو کیا پورا کریں گے۔ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے اللہ کی نافرمانی کرنے والے مخلوق نہیں ہے، اللہ کا جو حکم ہو گیا اس حکم کو اتباع کرنے والے، ماننے والے قوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ محبت سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اے میرے بندو۔ ایسی جگہ یا ایھا الناس، وہاں تو عام فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنے کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ بچانا کیسا ہے؟ بچانا اس کی طریقے بھی علامہ اور اکابر علماء نے اس کی تفسیریں لکھی ہے کہ بچانا اس طرح ہے کہ اللہ نے جو جو چیزیں فرض کی ہے، حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی نور اللہ وقت فرماتے ہیں، جو کام فرض ہے اس کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز کے مسئلے سیکھنا فرض ہے، روزہ فرض ہے، روزے کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اس کے مطابق اتنا علم حاصل کرنا، اس کے مسئلے جاننا فرض ہے۔ اور کوئی مستحب عمل ہے، کوئی سنت عمل ہے، اس کے مطابق اس کا عمل کرنا سنت ہے، وہ مستحب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انفسکم، اپنے کو بھی بچاؤ جہنم سے، آگ سے۔ اور ایک بات درمیان میں بھی بتا دوں، اب سمجھو کسی کی شادی ہوتی ہے، اللہ سب کا جوڑا عافیت سے پورا کر دے۔
کسی کی شادی ہم کیا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں تو کون سا ملا رشتے کو نہیں پکڑ لیتے, 10-20 چھانتے ہیں, بروکر کو کہتے ہیں دیکھو وہاں لڑکا کیسا ہے, فلاں ہے, اس کی تحقیق کرتے ہیں. چھان بین کرنے کے بعد یہ اپنا داماد ڈھونڈتے ہیں, اپنی بہو ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے سینے میں قرآن محفوظ کرنے کے لیے ہر ایک بندے کو نہیں کہتا. جس کے سینے کو اللہ چاہتا ہے یہ الف با پڑھ رہا ہے, اس کے اندر قرآن کی محبت ہے, اس کے اندر نبی کی محبت ہے, اس کے اندر شریعت کی محبت ہے, اس کے اندر سنت کی محبت ہے, اس کے اندر علماء کی محبت ہے, اس کے اندر اماموں کی محبت ہے, اس کے اندر حفاظ کی محبت ہے, مؤذنین کی محبت ہے, تب کہتا ہے اس کے سینے میں میں قرآن محفوظ کروں گا. ہر ایرے نئے تکو غیرے جس سب کچھ اللہ حافظ نہیں بناتا. یہ آپ کے بچے جو پڑھ رہے ہیں خوش نصیب ہیں, ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں, بچے بھی خوش نصیب ہیں, ذمہ دار بھی خوش نصیب ہے, محترم حضرات بھی خوش نصیب ہے, مدرسے کے ذمہ دار بھی خوش نصیب ہیں. اللہ جسے چاہ نہیں بناتا, آپ بھی جسے چاہ ووٹ نہیں ڈالتے کیا؟ ہاں یہ بات الگ زمانہ الگ ہو گیا ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو آپ بھی کیا ہے کسی کو چنتے ہیں تو کیا ہے دیکھتے ہیں یہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے. تو ایسا اللہ اپنا قرآن محفوظ سننے کے لیے کیا ہے محفوظ کرنے کے لیے ایسے بندے کو کیا ہے چنتا ہے جس کے اندر اس صلاحیت ہے. یہ آپ کے معصوم بچے آج نظر آ رہے ہیں تو اللہ نے آپ کے بچوں کو چن لیا ہے. آدمی کوئی سی ایم آپ کے پاس آئے, آپ کا کیا فلاں محلے میں کسی مخصوص آدمی کو بلائے تو فخر محسوس کرتا ہے, فلاں سی ایم نے کیا ہے مسجد مینا کے پاس رہنے والے سب کو چھوڑ کر مجھے بلایا ہے, مجھے فخر ہے. اس سے کروڑوں درجہ فخر یہ ہے اللہ نے آپ کے بچوں کو سب کو چھوڑ کر آپ کے بچوں کو قرآن محفوظ کرنے کے لیے, حافظ بنانے کے لیے, عالم بنانے کے لیے جو چنا ہے. اس سے بڑی دولت اور کیا ہے کہ نہیں؟ ہمارا قدر نہیں, قرآن کی نہ قدر, قرآن کے احکامات کی نہ قدر, نبی کی قدر, نبی کی سنتوں کا قدر. ہمارا مزاج کیا ہے آج کا؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے. مانتے ہیں اللہ یہ کہ وحدہ لا شریک ہے, نبی مانتے ہیں, نبی بالکل آخری نبی ہے, برحق ہے. اللہ جو کہتا ہے نماز پڑھو نہیں پڑھیں گے, اللہ کہتا ہے قرآن پڑھو نہیں پڑھیں گے, اللہ کہتا ہے حیا کرو نہیں کریں گے, اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو نہیں کریں گے, نبی کہتا ہے میری سنت کے مطابق زندگی گزارو نہیں کریں گے. ایسا نہیں چلتا. جنت سستی نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم نے یہ گمان کر لیا, ایمان لا لیا, کلمہ پڑھ لیا, ہم تمہیں جنت دے دیں گے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور ان کو آزمائیں گے, حالات لائیں گے, پریشانیاں لائیں گے, تنگیاں لائیں گے, جانچیں گے, امتحان لیں گے, تب ان کو جنت ملے گی. خالی کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی. ہاں کسی کوئی آدمی جنت کلمہ پڑھ لیا, امتحان ہوگا الگ بات ہے. ابھی ایک جماعت نہیں کسی علاقے میں گئی, وہ کارگزاری ہے, ایک عورت یا مرد کیا ہے بڑی نافرمان تھی, راستے میں پڑی ہوئی تھی. ایک عورت یا لڑکا کو یاد ذہن میں نہیں ہے, لڑکا ہی ہے, اس کو شراب پی کر سو رہا تھا. اس کو جماعت والوں نے لے کر آئے, مسجد میں لا کر کیا نہلا دھلا کر کیا ہے مسجد میں بٹھا دیے, بٹھا کر اس کو کلمہ پڑھائے. تھوڑی دیر کے اس سے انتقال ہو گیا. دیکھو تھوڑی دیر کے انتقال ہو گیا. اگر اللہ نہ کرے شراب کی حالت میں موت آ جاتی, کتنی سخت وعیدیں ہیں. شراب پینے والوں پر, شراب پلانے والوں پر, شراب کے خریدنے والوں پر, شراب کا تعاون کرنے والوں پر, شراب کے سلسلے میں لکھنے والوں پر بھی لعنت ہے. لکھ رہا ہے شراب کے بعد اس پر بھی لعنت ہے, پی رہا ہے اس پر بھی لعنت, پلا رہا ہے اس پر بھی لعنت, گاڑی میں لے کر جا رہا ہے اس پر بھی لعنت. اور اس لیے 10 جنوں کی لعنت ہے, بیچنے والے, بچانے والے, خریدنے والے, کسی یجمان کو لا کر دے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. تو لیکن اللہ نے جس کو ایمان کی دولت دینا چاہتا ہے, جس کے اندر طرف ہے, جس کے اندر ایمانی جذبہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے والی موت دیتے ہیں. لیکن آپ یہ نہ سمجھے یہ اللہ کا ضابطہ نہیں, اللہ کا سنت طریقہ یہ ہے. اللہ کہتا ہے دنیا دار الاسباب ہے, اسباب کے تحت نیک عمل اچھا کرو گے اچھا پھل ملے گا, برا کرو گے برا پھل ملے گا. آپ اچھے اعمال کیجئے ضرور اچھا بدلہ ملے گا, برے اعمال کیجئے برا بدلہ ملے گا. یہ دنیا ہے. دنیا کی مختصر زندگی میں اللہ نے یہی قانون بتایا. ہاں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیا ہے بعض لوگوں کو کیا ہے ایسا ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتے ہیں, پھر موت بھی دے دیتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون یہی ہے. تو اللہ میری مائیں میری بہنیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دینی مدارس کی اہمیت سمجھو. دینی مدارس کیا ہے؟ فلسطین اندلس جاؤ, اندلس جہاں ایک زمانے میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, آج اندلس میں جہاں مدرسے چلتے تھے, جہاں مکاتب چلتے تھے, وہاں گھوڑوں کو باندھا جا رہا ہے. کیوں؟ علماء سے مدارس سے عوام کا رشتہ کاٹ دیا گیا, جس کی وجہ سے یہ حالات ہے. بغداد اس ایک زمانے میں کیا ہے خلافت عباسیہ میں کیا مسلمانوں کی حکومت تھی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ محمد فیوزن نے فرمایا کہ میں وہاں گیا, وہاں جا کر پوچھا کیا کوئی ایسا مدرسہ ہے جو دینی مدرسہ ہو, یا قرآن کی تعلیم ہو, یا حدیث کی تعلیم ہو, یا قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہو, یا اللہ اللہ کہنے والے کوئی مدرسہ چل رہا ہو, بتاؤ. تو لوگوں نے کہا ایسا کوئی مدرسہ یا نہیں ہے. ہاں کالج ہے, یونیورسٹی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن حضرت فرماتے ہیں جب میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ کالج یونیورسٹیوں کے چہروں کے اندر مسلمان کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا. حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے, مدرسہ تو نہیں, کوئی ایسا استاد بتا دیجئے جہاں ہم کو جا کر دیکھ لیں پرانے زمانے کے استاد ہو. انہوں نے فرمایا بغداد میں جہاں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کے قبر مبارک پر ایک بزرگ ہے, ان کے پاس جاؤ, وہ پرانے بزرگ ہیں, آپ کو ملیں گے, وہ پرانے بزرگ کے اعتبار سے پرانی تعلیم بھی دیتے ہیں. حضرت وہیں جاتے ہیں, جا کر ملاقات کرتے ہیں تو واقعی اللہ کا ولی تھا جو کیا ہے حسین میں بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دے رہا تھا. حضرت ملاقات کرتے ہیں, ملاقات کرنے کا پوچھتے ہیں کہاں سے آئے, بتاتے ہیں فلاں ملک سے آیا ہوں, پڑوس ملک سے آیا ہوں. فرماتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا مدرسہ ہے؟ حضرت نے فرمایا آپ کہاں سے آئے, کیا پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دینی مدارس ہمارے علاقے میں چلتے ہیں. حضرت نے فرمایا کوسی کتابیں پڑھاتے ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, مسند احمد, فلاں کتاب گنا دیے. تو حضرت فرماتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں؟ فرمایا کچھ زمانے پہلے ہمارے اس بغداد میں بھی یہ قرآن کیا ہے بخاری مسلم پڑھایا جاتا تھا, آج یہ ناموں کو لینا مشکل ہو گیا. کیوں؟ مدارس سے دوری, علماء سے دوری, قرآن سے دوری, سنتوں سے دوری, اللہ سے دوری. یہ دوری کا نتیجہ مدارس سے. اور حضرت فرماتے انہوں نے ایک نصیحت کی, آپ اپنے گاؤں والوں کو جا کر کہہ دو مدارس کے سلسلے میں کوئی آپ اس کا فیصلہ نہ کریں کہ مدارس اٹھا دیا جائے, اس کو ہرگز برداشت نہ کریں. دشمن سمجھ گیا ہے جب تک یہ مدارس ہے, جب تک یہ علماء ہیں, جب تک یہ مؤذنین ہیں, جب تک یہ حفاظ ہیں, انہوں نے سمجھ لیا دین باقی رہے گا. جب علماء ہٹ جائیں گے, جب مدارس دینی اسلام اسلامیہ ہٹ جائیں گے, تو دین کے اندر, دنیا کے اندر دین کا نام و نشان نہیں ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کیا ہے علماء اٹھتے چلے جائیں گے, علماء اٹھتے جائیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے, یہ بھی سنو پہلے حدیث, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء اٹھتے جائیں گے, دین اور علماء اچھے علماء حق نہیں ملیں گے, برے ملیں گے, جاہل ملیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, خود بھی جہنم کا راستہ طے کریں گے, ان کو بھی جہنم لے کے جائیں گے. یہ وہی دور ہے, یہ کیا ہے وہی دور ہے, یہ مدارس اسلام ہے. اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک علی الناس ان یأتی زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے, علامہ کیا ہے مسند فردوس نے روایت کیا ہے, مشکات شریف نے بھی روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا, قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے, مساجدیں بلند ہوں گے, لیکن مساجد کے اندر ہدایت کا نام و نشان نہیں ہوگا. یہ وہی دور چل رہا ہے. اسلام کا صرف نام ہے, لیبل اسلام کا ہے, جبہ اسلام کا ہے, داڑھی اسلام کا ہے, معاملات میں مسلمان پیچھے, معاشرت میں مسلمان پیچھے, اخلاق میں مسلمان پیچھے, کردار میں مسلمان پیچھے, سنتوں کا جنازہ مسلمان نکال دے. اے اللہ کے بندو مرنا بھی ہے, مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے 24 بارے میں حامیم سجدے میں اللہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتا ہے دنیا میں ہر چیز اپنی خواہش کے مطابق نہیں ملے گی, جنت میں ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں جو چاہے پوچھو گے وہ ہر چیز ملے گا. ہماری نیت یہ ہے دنیا میں میں جو چاہوں وہ مل جائے, یہ امپاسبل ہونے والا نہیں ہے. دنیا دار مسئلہ ہے. اگر نبی چاہتے تو روزانہ نبی کو جنت سے دسترخوان اترتا تھا, چاہتے اترتا نہیں تھا.
اگر نہیں چاہتے روزانہ ہر ایک وقت میں الگ الگ ڈش نکلتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ضرورت نہیں ایک دن بھوکا رہو تو صبر کرو, دوسرے دن ملے شکر ادا کرو. تو دنیا کی زندگی ہے, تو دنیا کی زندگی رہے, اپنی آخرت بناؤ, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ, اللہ والے بناؤ. موت بڑھا ہے. کرونا کے بعد کی زندگی ہماری اور بھی کم ہوگی, ہماری ویلیڈیٹی اور بھی کم ہوگی. کرونا سے پہلے آدمی 60 سال 70 سال مرتا تھا, اب ویلیڈیٹی ایک دم ختم. اچانک حادثہ. ابھی ہمارے علاقے کی طرف کوئی آدمی کھانا نکلا, اندر گیا نہیں, انتقال ہو گیا. ذرا سوچو روزانہ مہینے آپ کتنے نوالے کھاتے ہیں, کتنے گھونٹ پانی پیتے ہیں, کبھی شکریہ ادا کیا الحمدللہ رب العالمین؟ کہاں بھی کبھی نبی کے دسترخوان آپ کو یاد آتا ہے, کبھی نبی کا بستر یاد آتا ہے, کبھی نبی کا لباس یاد آتا ہے؟ ہم نبی کے عاشق ہیں نا, سننے, ہم سنی ہیں, سنی بن کر بتاؤ, ہمارے اندر آنا چاہیے, بولنے کا لیبل نہیں ہے. اور ایک حدیث بتاؤں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث دوسری ہے لیکن آج کے حالات نے دل پہ بات ڈال دی تو کہتے چلو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب, سنو یہ حدیث بڑی عجیب عبرتناک حدیث ہے, قیامت کے قریب مسلمانوں کے 2 گروہ ہوں گے. کیا ہے؟ مسلمانوں کے 2 گروہ ہوں گے, کافروں کے نہیں, غیروں کے نہیں, یہودیوں کے نہیں, نصارہ کے نہیں, مسلمانوں کی 2 جماعت ہوگی. ان میں یہ مکمل مسلمان ہوگا, یہ انہی مسلمانوں میں سے مکمل منافق ہوگا. یہی دور چل رہا ہے, یہ چھنی کا زمانہ ہے. اللہ دیکھنا چاہ رہا کون میرا ہے, کون دنیا کا ہے, کون پیسہ کا ہے, کون میرے سے محبت ہے. اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے ہے. ایسا مجھے بھی آپ کو کرنا ہے. ہم خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں, غمی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں, اور اندر کے اندر اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو دینی مدارس کی اللہ کے رسول حدیث پاک میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو بندہ, جو اللہ کا بندہ مدرسے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, دین کے علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ اس کو جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے بھیجیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا دنیا کی تعلیم مت دو, لیکن دین کا تعلیم آگے رکھو, دین آگے ہو. پہلے مسلمان بناؤ, بعد ڈاکٹر بناؤ, پہلے مسلمان بناؤ, بعد انجینئر بناؤ, پہلے مسلمان بناؤ, پہلے اللہ کو پہچانے, بعد میں دنیا کو پہچانے, پہلے رسول کو پہچانے, بعد میں پروفیسر بنے, پہلے اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں, بعد میں لائق بنے. لیکن ہمارا مزاج کیا ہے, ہم پوری زندگی کا 24 گھنٹے میں کیا ہے, دنیا کی تعلیم کو وقت لگاتے ہیں, دین کی تعلیم کے وقت نہیں لگاتے. بہت افسوس کا مقام ہے مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں سیاستدان ایسے ہیں, ہمارا وزیر اعظم ایسا, میں کہتا ہوں ان کو برا ہرگز مت بولو. پہلے اپنے دامن میں جھانکو, میں کتنا اللہ کا ولی ہوں, میرے اندر کتنا عشق رسول ہے. میں کبھی رات میں اٹھ کر روتا ہوں. اللہ کے رسول رات میں اٹھتے تھے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو. کیا ضرورت ہے نبی تو معصوم ہے, خطا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول پر اللہ فرمائے اٹھیے, کھڑیے, کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. وانذر عشیرتک الاقربین. اللہ فرماتا ہے اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. ہم میں کوئی ہے صبح سے شام تک کاروبار کر کے اگر روزانہ 10 منٹ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی بات پہنچائے, مشورہ کرے, بیٹا کیا مدرسے میں کیا پڑھ کر آیا, استاد نے کیا بتایا, کیا کرنا چاہیے. جیسے اسکول کے بارے میں پوچھتی نہیں, ٹیوشن گیا کہ نہیں گیا, ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, اس کی تو فکر ہے, کرنا چاہیے. اصل کیا ہے, دین کو مقدم رکھو. کیا ہے, دین کو. حضرت عمر بن خطاب, مشکات شریف کی روایت ہے, اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے تھے. کس پر؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نا, کس پر؟ تورات پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہیں. سنو یہ حدیث بڑی عجیب ہے, انگلش تو دور کی بات, تورات پڑھ رہے ہیں جو نبی پر اتری ہے. تورات پڑھ رہے ہیں, اللہ مشکات شریف کی روایت ہے. تورات پڑھ رہے تھے اللہ کے عمر رضی اللہ, کون عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر نبی ہوتا. ایسا جلیل القدر کافر لوگ امریکہ کے مطلب یہودی کہتے ہیں اگر عمر اور 10 سال دنیا میں حکومت کرتے تو ایک کافر وہ دنیا میں نہیں رہتا.
یہ اللہ کی مصلحت ہے، جسے چاہے جب لے لے، جسے چاہے جب زندگی دے، جس چاہے جب موت دے، اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں. ہماری عقل کوری ہے، ہم نالائق ہیں، ہم بیوقوف ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے اس کی مصلحت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر دیکھتے ہیں حضور کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، پیلا پڑ رہا ہے، غصے کی آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت عمر رضی اللہ دیکھنے لگے. واقعی اللہ کے رسول چہرہ بدل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر اس کو پھینک کر رکھ دیا. بعض بات میں اس کو اٹھا کر کہیں پھینک دیا، جلا دیا. بعد اللہ سے پناہ مانگی، اللہ میں اللہ کے آپ سے پناہ چاہتا ہوں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دعا پڑھی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتانا چاہ رہا ہوں عمر سنیں بات، عمر اگر موسیٰ بھی آتے تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرتے تو گمراہ ہو جاتے. آج ہم اس کی طرح کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی، انگریزیت کی، مغربی تہذیب کی، جو ان کو پسند ہے. یہودوں کو جو پسند مجھے وہ پسند، نصارہ کو جو پسند مجھے وہ پسند، کافروں کو جو پسند مجھے پسند. پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں نبی سے عشق ہے. ایسا عشق نہیں چلے گا. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرماتا ہے نبی آپ کہہ دیجیے اگر جو لوگ کہتے ہیں مجھ سے محبت ہے، اللہ فرماتا ہے چوتھے پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے جو لوگ کہتے ہیں مجھ سے محبت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کی مان کر چلو، کب کہوں گا تم اللہ سے محبت کر رہے ہو. سب اپنے دامن میں جھانکے، کسی کو برا، کسی کو انگلی نہیں اٹھانا ہے. ہمارے علماء فرمائے جو آدمی کہتے ہیں بڑا برا ہے تو 3 انگلیاں تیرے طرف ہے تو اس سے خطرناک ہے. انہیں عیسیٰ مسلمان کو دیکھیے، مسلمان ہے نہیں، مسلمانوں کا عام مزاج ہے دوسروں کی بہت فکر کرتے ہیں، اپنی فکر ہی نہیں کرتے. پیٹ کو اپنی پہلی فکر، بعد میں دوسروں کی فکر، آخرت کی دوسروں کی فکر. ان کی بات کرتا کہتے ہیں نفست کرتا. تو دیکھ بھائی اللہ کے بندے، اللہ تجھ سے پوچھے گا نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر موسیٰ بھی آتے مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرتے تم گمراہ ہو جاتے. تو مسلمانوں قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن پڑھانے والوں کو سینے سے لگاؤ. آج کے اس دور میں قرآن مدارس کی بڑی اہمیت ہے، دشمن سمجھ گیا ہے. اس لیے یو پی کے علاقے میں مدارس پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مساجدوں پر بلڈوزر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. ان کو معلوم ہے جب تک علماء رہیں گے دین باقی رہے گا، جب علماء ہٹ جائیں گے دین کا نام و نشان نہیں رہے گا. یہ مدارس، یہ مکاتب جو چلتے ہیں یہ آپ کے دین کے خلاف ہیڈ کوارٹر ہے، یہ مشین یہیں سے ایجاد ہوتے. حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب دامت برکاتہ بڑے اسکول کے ہیں، بڑے جلیل القدر عالم ہیں، مفکر اسلام ہیں، وقت کے بڑے عالم ہیں. حضرت نے فرمایا سنو برا نہیں سمجھنا دوسرے حضرات، یہ مدرسے جو چلتے ہیں یہ ماں ہے. کیا ہے یہ مدرسے؟ یہ ماں ہے. جماعت کا کام یہ بچے ہیں، تبلیغ کا کام یہ بچے ہیں، تو جمعیت علماء یہ بچے ہیں، اور خانقاہیں یہ بچے ہیں. یہاں پڑھ کر عالم ہونے کے بعد تبلیغ کام کرتے ہیں، یہاں پڑھ کر مفتی ہونے کے بعد جمعیت علماء بنتی ہے، یہاں پڑھ کر ہونے کے بعد اللہ کیا جاتا ہے. یہ اصل ہے، اس کی آپ حفاظت کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی حفاظت ہو جائے گا. اس کے فکر میں لے کر اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا دین کیا ہے اس سلسلے میں خدا اشارہ دے دیا حضرت کی طرف سے. تو میری مائیں میری بہنیں، تو آپ اپنی زندگی میں کیا ہے اپنے مدارس کی فکر کریں، اپنے بچوں کو روزانہ پابندی کے ساتھ بھیجیں. قرآن کا حقوق یہ بھی ہے قرآن صحیح پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، جیسے اللہ نے اتارا ہے جبرائیل کے ذریعے سے ایسا قرآن پڑھنا ہے. ایسا نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسا نہیں پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ پڑھنا ہے. ہم بھی سیکھیں اپنا اساتذہ سے. ہم نے اپنا اساتذہ کو جھوٹے کیا ہے پکڑ کر ان کے جانور تلمذ ہونے کے بعد اللہ نے مجھے دیا ہے. آپ فری میں بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتے، فری میں بیٹھ کر آپ دنیا نہیں کما سکتے. دین سستا اتنا ہی. قرآن سیکھو، سیکھنے کا مزاج پیدا کرو. بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں. حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہ جو مرکز سلطان صاحب میں رہتے ہیں، بڑے کیا ہے ذمہ دار ہیں. حضرت ابھی 60 سال کی عمر میں حافظ ہوئے ہیں. کتنے سال میں؟ 60 سال کی عمر میں حافظ ہوئے ہیں. تو آپ بھی بن سکتے ہیں. آپ اندر شوق اور قرآن پڑھنے کا جائیے ان علماء کے پاس، ان مدارس والوں کے پاس جائیے، قرآن سے محبت کیجیے. ایک واقعہ بتا دوں آپ کو.
اور مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم محمد فوزو نے واقعہ بتا سنو. ایک اللہ والے تھے, ان کے گھر میں روزانہ دسترخوان لگتا تھا, کون بھی آئے کھالے چلے جائے, جتنے بھی ہزار لاکھ کتنے بھی کھالے جاتے رہنا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں نام لے کر سمجھو عبداللہ تم میری دعوت نہیں کرتے. سنو یہ میری ماں ہے, سنو کیا فرمائے, تم میری دعوت نہیں کرتے. گھبرے ہو گئے. اللہ کے رسول کہہ رہے میری دعوت نہیں کرتے, تم لوگوں کی دعوت کرتے ہو. صبح اٹھے پریشان ہوئے, اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے گئے. علماء سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. یہ بھی سنو, آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں. اسی درمیان میں خواب دیکھے تو اسے مجھ سے بتاؤں کو, تمہارا دشمن ہوگا نا وہ خوش ہو جاتا ہے. اچھا خواب نظر آیا دشمن جلتا, برا خواب نظر جلتا. اچھا ہوا ایسا ہونا سو تم صوفی انہیں خراب نہیں. اس لیے کیا اچھا خواب نظر آئے علماء سے پوچھو, ان کو بولو نہ کو. آج کا دور محبت کا دور نہیں, بھائی بھائی میں کیا بول وقت نہیں, اس سے موضوع پڑھانا نہیں چاہتا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تم میری دعوت نہیں کرتے. علماء سے انہوں نے تعبیر کی تو علماء نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرما رہی مدرسے کے بچوں کو کھلانا حضور کو کھلانے کی طرح ہے. سمجھ میں آ رہا, ذمہ دار خوش نصیب ہیں, آپ کے پیسے مدرسے میں لگ رہے ہیں, آپ ایسا جیسے حضور کو کھلا رہے ہیں. اس لیے کیا ہے مدرسہ کا تعاون کرو. نام بھی حضرت مولانا حاشم قریشی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ بڑی اونچی شخصیت کی منصوب ہے. ہر مدرسہ میرا ہے, ہر مدرسہ تمہارا ہے. جو بھی مدرسے چلتے ہیں میرے ہیں, آپ کے نہیں ہے. آپ اپنی طاقت کے بغیر تعاون کیجئے. حدیث پاک میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسماء کون ہے؟ ابو بکر کی کیا ہے بیٹی ہے, جو حضرت عمہ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. اب اسماء نے فرمایا اسماء پیسے خوب خرچ کرو اللہ کے راستے میں, روک کر مت رکھو, روک کر رکھو گے اللہ رزق روک دے گا. الید العلیٰ خیر من ید السفلی, اللہ کے رسول نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. تو بہتر بننا چاہتے ہو 2 روپے دو, 10 روپے دو, دل کھول کر دو. دنیا کے لیے اسکولوں کے لیے واہ 1.5 لاکھ دے گا. بنگلور میں اسکول ہے, الحمدللہ 8 سال تھا بنگلور میں, تو بنگلور میں ایک کانوینٹ ہے جہاں جے للیتا یا مایاوتی پڑھی ہے, جو مشہور ہے, ذہن میں نہیں آ رہا کارٹون کیا پتہ نہیں کیا ہے. وہاں مسلمان عورتیں صبح کو 4 بجے کھڑے ہو کر کھڑی رہتی میرے بچے کا داخلہ کیا ہو جائے گا, جنت مل جائے. 1.5 لاکھ روپے معمولی UKG LKG کے لیے 1.5 لاکھ روپے دے کر کیا ہے 4 بجے کبھی اٹھ کر تہجد کی نہیں اٹھ رہی ہوں ماں, لیکن یہ تمنا ہے اس کالج میں پڑھ ہو کر میرا بچہ دنیا ترقی کر لے. 1.5 لاکھ وہاں لگاتے ہیں, یا 100 روپے 200 1000 دیو تو ایڈجسٹ کر لو, آئندہ دیکھیں گے. جتنی محبت ہوگی آدمی جس سے محبت کرتا نا اس پر جان مال وقت قربان کر دیتا ہے. تو میں علماء سے محبت, آپ کے بچے ہیں, میرے آپ سے یہی گزارش ہے اپنے بچوں کو پیسے دے کر پڑھاؤ جس کو اللہ نے طاقت دیا ہے. اس کی الگ نورانیت ہوتی ہے. خالی صدقے کا مال زکات کا مال ہی پڑھاتے ہوتے کیا اسکول میں بولو ایڈجسٹ کر لے, بولو کرتی ہوں نا دے اتنا دینا تو دے جی, جو جی دوسرے اسکول میں پڑھو جی, گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھو جی, کبھی کان تو پڑھو گی. وہ ہم انسان سنگے کے پیسے لاتا یہ لاتا کہاں سے تو لا کرتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں نہیں ایڈجسٹ کر لیا حضرت کیا بھی نہیں. بعد میں لاکھ دے دوں بولتی ہو, بعد میں آتا نہیں, سالانہ امتحان ہو جاتا ہے. آپ کے اندر ارادہ ہونا چاہیے, دینے والا وہ ہے نہیں کس کو دے رہا. فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین. اللہ فرماتا ہے رب کا مالک میں, کیا ہے زمین کا مالک میں, آسمان کا مالک میں, پوری زمین کے جتنے خزانے اس کا مالک میں. آپ کیجئے, آپ دیجئے, کیوں نہیں دے گا اللہ. ہم جو ابھی ہمیں جو ووٹ ڈالے, ووٹ ڈالنے کے بعد 5 کیا ہے آفر ملے تھے نہیں, کئی ڈالے کو 8 ملتا, عورتوں کو 2000 ملتا, خوش ہو گئے ماشاءاللہ, اللہ جزا کر دے. خوشی ہونا چاہیے, ہمارے پیسے ٹھیک ہے. تو کیا ہے خالی 5 آفر ملتے ہو تو ووٹ ڈال ڈالے. اللہ بولا جنت کی آفر تجھے ملے گی, نبی کا واسطہ تجھے ملے گا, نبی تمہارے ساتھ رہیں گے, ان علماء سے محبت رکھو, ان مدارس سے. وہ بعد میں حضرت دیکھ لیں گے مرنے کے بعد. اب یہ فی الحال کا دیکھو حضرت, فیوچر کا بات دیکھ لیں گے. دنیا کے فیوچر کا ٹینشن, آخرت کا فیوچر کا ٹینشن نہیں. مسلمانوں یہ کمی ہے ہمارے اندر.
थोड़ी बहुत कमजोरी है, अब भी है। वही माँ है जिनको टीपू सुल्तान जैसे लोगों ने क्या है, जिसकी जो माँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो माँ जिसकी माँ थी, वो वही माँ आप भी बन सकते हैं। अब्दुल खादर जिलानी की माँ आप भी बन सकते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की माँ आप भी बन सकते हैं। कब? जब आप इरादा करेंगे, नियतें करेंगे, मुझे कुछ करना है, मरना है अल्लाह के सामने। अकाबिरीन के बारे में आता है, बुजुर्गों का नाम याद नहीं आ रहा, रोजाना ये 1000 नफिल नमाज पढ़ते थे। कभी 2 रकात नफिल पढ़े आपने? अल्लाह से मांगा। हमें क्या हो, तो मुसलमानों का मिजाज क्या है, माफी चाहता हूँ, मुफ्त में सब हो जाना, ये दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलता, मेहनत के बाद अल्लाह फल देता है। तो कुरान पढ़ो, जैसे स्कूलों पर कॉलेजों पर क्या है पैसे देकर खर्च कराते हो, ऐसा ही यहाँ मदारिस पर खर्च करो। देखो मैं कहता हूँ, कसम खाकर इंशाअल्लाह करो तो हानिश नहीं होगा, अल्लाह आपको बहुत देगा, और इतना देगा आपको क्या है कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आफियत की रोजी देगा, यकीन जरूरी है। हदीस तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अन्नकुम ततवक्कलून अला अल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु अत-तय्र तग़दू ख़िमासा व तरूहु बिताना। सुनो ये हदीस, अजीब हदीस है। अगर तुम जैसे अल्लाह पर भरोसा करना है वैसा भरोसा करो, हक़्क़ तवक्कुली लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु अत-तय्र, परिंदे सुबह को खाली हाथ उठते हैं, पेट भरकर सामने क्या है रात को अपने घोंसले में आ जाते हैं। इतना यकीन नहीं मुझे और आपको, खाली पेट परिंदे। कभी देखा आपने मैसूर में परिंदों का कोई कारोबार है? माफी चाहता हूँ, परिंदों को कोई कारोबार है क्या है? सुपारी का कारोबार है, अदरक का कारोबार है, पान का कारोबार है, कहीं देखा आपने? जानवरों का कोई कारोबार है? कौन खिला रहा है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। 12 पारी की पहली आयत अल्लाह फरमाता है, दुनिया में जितने जानवर हैं खिलाने की जिम्मेदारी मैं है। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याकुम। तो अपने बच्चों को क्या खत्म ना करो रिस्क की तंगी की वजह से। अल्लाह फरमाता है तुम्हें भी मैं खिलाता हूँ, मुझे नहीं। अब तो मेरे वालिदैन नहीं है, अल्लाह मेरे भाई मकसद कौन खिला रहा है? वालिदैन थोड़ी खिला रहे हैं, खिलाने वाला वही रब है जो खिला रहा है, खिलाएगा मेरी मौत पे, मेरे मरने पर मेरे बच्चों को वही खिलाएगा। यकीन पैदा करो, खर्च करने का मिजाज हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को भी नसीहत करते, औरतों को कहते तुम खर्च किया करो, रमजान में आ रहा है, जेवर आपका जेवर है ना, वो जेवर पर ज़कात निकालना आप पर फर्ज है, शोहर पर बात पर। शोहर अपनी नीयत तो अलग है, मसले पूछ लो नमाज। आपका जेवर है तो आपका जेवर आपकी उसकी मिल्कियत है, आप उसके क्या है मालिक बने हुए, आपका अदा करना जरूरी है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदका दिया करो। मैंने देखा मेराज की रात में जब गया तो अक्सर औरतों को देखा, क्यों? शोहरों की नाफरमानी, दूसरा क्या है नाशुक्री करती है। आप भी खर्च करो अल्लाह के बंदे, अपने क्या है पैसे को, ये दिन मरना है। दुनिया की जिंदगी कोई नामहदूद जिंदगी नहीं है, मुख्तसर जिंदगी है। उसमें 15 साल तक नाबालिग होते हैं, उसके बाद की जिंदगी अगर शुमार कर ले, समझो 15, किसी के 60 साल है, 60 साल में 15 साल बालिग होने तक, अब तो छोड़ो उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। हमारा नौजवान तबका नशे में क्या क्या कर रहा है। मुसलमान लड़कियां बोलना नहीं चाहता, बोल रहा हूँ शराब पीती, क्या करो मुसलमानों, ये दीनी तालीम ना होने का नतीजा है। तो 15 साल इसमें हो गए, 45 साल अगर शुमार करें तो 45 साल में हम रोजाना 8 घंटे सोते कि नहीं सोते? सोते ही, सोना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। 8 घंटे के हिसाब से 60 साल जिंदगी में 8 घंटे के हिसाब डालो तो 20 साल सोने में चले गए। 8 घंटे ड्यूटी में रखते हैं, 8 घंटे ड्यूटी लगाए तो वो 20 साल वहां चले गए। और दूसरी जरूरियात होते हैं खाने पीने की, और दूसरी जरूरियात होते हैं इसके 2-3 साल चले गए, बचे 2-3 साल। ये 2-3 साल भी अल्लाह की इबादत ना करे तो कैसे मुसलमान? बात समझ में आ रही मेरी बात? समझो, दिल पर लो, मदारिस की अहमियत दिल पर रखो। जब तक ये मदारिस है आप इंशाअल्लाह आपका ईमान सलामत है। जब तक ये मदारिस रहेंगे आपके बच्चे नेक रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये मदारिस रहेंगे इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में आता है, उन्होंने सूरह बकरा जो 2.5 पारा है 12 साल में सीखा है। कितने साल में? 12 साल में। क्यों? आयतें पढ़ते थे, अमल करते थे। एक आयत पढ़ते, दूसरे आयत अमल करते। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है कि उन्होंने सूरह बकरा 8 साल में सीखा है। जब सूरह बकरा खत्म हुआ
تو انہوں نے خوشی میں اونٹ ذبح کیا ہے. روایت ہے حدیث کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمارے لیے کیا ہے قرآن کے معنی قرآن کے الفاظ یاد کرنا مشکل تھا لیکن اس پر عمل کرنا آسان تھا. ایک دور ایسا آئے گا کہ قرآن کا یاد کرنا آسان ہے, عمل کرنا مشکل ہے. یہی دور چل رہا ہے. اس لیے قرآن پر سیکھو, عمل کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جس روزانہ واٹس ایپ دیکھتے ہیں نا, صبح کو اٹھتے ہی کس کا کیا میسج آیا ہے, صبح کو اٹھتے ہی قرآن کھولو. قرآن میں ہم لوگ کیا ہے گھر میں کیا لکھ دیتے ہیں, دکانوں پر کیا ہے ھذا من فضل ربی, یہ میرا رب کا فضل ہے, بالکل بسم اللہ وعلی برکت اللہ, بالکل ہے اس میں. لیکن گھر میں ٹی وی ہو, گھر میں بے نمازی ہو, قرآن کو کبھی بھول کر یاد بھی نہیں آتا ہے, تو کتنا پورا گھر میں اوپر ڈالو, برکت آ ہی نہیں سکتی. برکت کب آتی ہے؟ قرآن پڑھیں گے گھر میں, نماز پڑھیں گے گھر میں, ذکر کریں گے گھر میں, بے حیائی کے کیا ہے کام نہ کریں گے, تب برکتیں آتی ہیں. خالی لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ہم اللہ کے کیا ہے جو اللہ کی لسٹ, یہ بھی حدیث میں آتا ہے. مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا ہے اللہ کے دربار کی کیا ہے قیامت کے قریب کی علامتوں میں حضرت نے ذکر کیا. حضرت کی بات کہہ رہا ہوں, تفصیل تو نہیں کر سکا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس لسٹ تیار ہے, کون مسلمان ہے, کون کیا بننے والا ہے. اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کرو, اللہ مسلمانوں کی جو لسٹ ہے اس میں مجھے شامل کر لے. یہ دعا کرو آج سے, اللہ مسلمانوں کی لسٹ میں مجھے بھی شامل کر لے, ورنہ منافقوں کی لسٹ میں نہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق مسلمان کے اندر دو صفت, منافق کے اندر دو صفت جمع نہیں ہوتی. ایک اچھے اخلاق, دوسرے کا علم دین. جس کے پاس علم دین نہیں ہے اس کے اندر نفاق کی کچھ بو آتی ہے. حدیث ہے, واقعی حدیث اللہ کے غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے. کیا ہے؟ اس لیے قرآن سیکھو, قرآن پڑھنے کی کوشش کرو. پڑھنا نہیں آتا تو کرو, اٹک اٹک کر پڑھنے پر ڈبل ثواب ہے. الف لام نہیں پڑھے, الف پر 10 نیکی, لام پر 10 نیکی, میم پر 10 نیکی. کہیں لکھا ہے کیا یہ پڑھنے پر 10, بی پڑھنے پر 20, سی پڑھنے پر سی, کاٹ بولنے پر پورے لاکھوں کی نیکیاں کہیں لکھا ہے؟ اس کے لیے تو صبح سے شام تک بچوں کو کیا سناتے ہیں, میری ماں سو جا بیٹے صبح کو اسکول جانا ہے. یہ نہیں سو جا بیٹے صبح کو نماز پڑھنا ہے, سو جا بیٹے صبح کو نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے, سو جا بیٹے صبح کو مکتب کو جا کر سناتے ہیں. ہمارے زمانے میں ہماری جو بڑی, آپ کی زمانے آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ ہوئے گھروں سے فجر کے بعد نماز پڑھ گھر سے نکلتے تو گھروں کے اندر سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں. اب گانے کی آواز, اب مسلمان سوتا ہی 1 بجے, فجر تو چٹ ہے. حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری تھی. مسلمانوں ہمیں عشاء کی بھاری, فجر بھاری, ظہر بھاری, عصر بھاری. کیا کریں گے؟ تو خود دامن میں چھان کر دیکھ لو میں کیا ہوں, کیا تھا, کیا بننا ہے, کس کے لیے اللہ نے دیا دنیا میں مجھے آپ کو بھیجا ہے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے یجمان کیسے رہے. وہاں دیکھنا اصل یہاں کی زندگی تو مختصر ہے, کیسے بھی گزار لو, فقیری میں گزار لو. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں, اللہ سے یہ بھی ادب لو, اللہ سے فقیری مت مانگو, اللہ سے مال مانگو خوب. اللہ عافیت والا مال دے. رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, کل چاند نظر آئے تو پہلی تراویح, یہ تو ہفتے کی تو پکی تو پہلی تراویح ہے ہی, کل نظر آیا تو رمضان کا مہینہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو رمضان کے مہینے میں کیا ہے آپ کو یہ کام کرنا ہے, روزے پورے رکھنا ہے, تراویح 20 رکعت عورتوں کو بھی پڑھنا ہے, مرد حضرات کو بھی پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے. خصوصاً سحری اور افطاری کی وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہمیں کیا ہے عورتوں کو کیا بولتی ہے, یجمانہ کیا بولتی, سموسے بنا ڈالو جی, کلنگڑا کاٹ ڈالو جی. کیا کھاتی بھی, معافی چاہتا ہوں, کیا کھاتی ہے, ان کو بھی فرصت دو, وہ بھی تمہارے جیسے کیا ہے روزہ رکھی, وہ بھی رکھی ہے. تو کہو یہ کی ایک بناؤ جی, بس کھا کھا کو 11 مہینے گزار ڈالے, ایک بناؤ بنا, انہیں ایک بناتی بندہ میں دعا کرتی, تمہارے وجہ سے دعا کرتی, سب کو دعا کرتی. آج ہمارا مزاج کیا ہے, 2 منٹ نہیں, اللہم لکا سنتو بولو 10 ٹکا میں آئے تو اللہم لکا سنتو بولو اندر ڈالتی ہے. اللہ کہتا ہے لو, اللہ کہتا ہے وقت لینے کا ہے, ہمیں کہتے ہیں ڈالنے کا وقت ہے. لیکن آدھا رمضان فجر لو, اپنے بچوں کے لیے دعا کرو. یہ دور فتنوں کا دور, فجر میں بھی شہری کے وقت اٹھو, کتنا سو ہوگی. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کا ولی مرتا ہے, ولی اللہ جو مرتے ہیں خبر میں جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں نم کنعومت العروس, ایسا سو جا جیسا نئی نویلی دلہن شادی کے دن تیرے سوتے ہیں آرام سے. اللہ کہتا ہے ایسا تو بھی سو جا, قیامت کے دن صبح کو تجھے اٹھایا جائے گا.
बनना चाहते हैं किसी ऐसी मौत मरना है तो कुछ करना है, खाली बातों से नहीं। मैं भी मोहताज हूँ, मैं गुनहगार हूँ, नालायक हूँ, आप ही जैसा मैं भी इंसान हूँ। आप मुझे अमामा जुब्बा पहनकर बुजुर्ग ना समझो, मेरे से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन कोशिश तो जारी है। आप भी कोशिश कीजिए, आप भी इरादा कीजिए, आप भी दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, दीन के लिए भी इरादा कीजिए। तो कुरान पढ़ो, रमजान का महीना कुरान पढ़ने, कुरान उतरा हुआ महीना है। रमजान में खुसूसन कुरान कसरत से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, पूरे रमजान में 60 को 3 कुरान खत्म करते थे, ठीक है ना? 60 को 3, सुबह को 1, शाम को 1, सुबह को 1, शाम को 1, रोजाना 2, तो हो गए 60, 3 कुरान तरावी में खत्म करते थे। हमारा ये कुरान खत्म होगा तो मुश्किल। लग इमाम साहब देर से नमाज पढ़े तो क्या हजरत जल्दी फास्ट पढ़ना, हजरत मुझे वहाँ किसी अर्जेंट काम है। ये एक महीना कुरान 20 से रात नहीं पढ़ सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात खड़े होकर नमाज। अम्मा फातिमा सुनो, फातिमा तो मेरी माए, इससे इबरत लो। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है, 2 रकात ईशान के बाद रकात बांधने के बाद सलाम फिरी तो फजर की अज़ान होने लगी तो अल्लाह से शिकायत करती है, अल्लाह ये रात भी कितनी छोटी है, 2 रकात ही में रात गुजर गई। हमें क्या, फजर में ईशान के बाद नेट ऑन करती, 5 बजे तक देखती, क्या है नेट खत्म होगा ना, अब तो 5 GB ना, टेंशन ही नहीं, भाई GB है वो तो बोल चल में गुनाह करोगे तो पता ये नहीं लगा। उनको नमाज में मजा था, आज मोबाइल में मजा है। उनके कुरान में मजा था, आज मोबाइल में बेहयाई के काम करने पर मजा है। बदलना है, जब तक नहीं बदलोगे, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला उस कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक बदलने का इरादा न करें। अबू जहल के बारे में आता है, अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे, रोकता था, कुरान मत सुनो हुजूर का, क्योंकि हुजूर जब कुरान पढ़ते थे तो लोग क्या है, परिंदे क्या, हर आदमी उनका आशिक हो जाता, लेकिन रोकता था अबू जहल, नहीं जाना, कुरान नहीं पढ़ना, कुरान हुजूर के पीछे जाकर सुनना नहीं। रिवायतों में आता है, रात में हुजूर जब नमाज पढ़ते ये खुद जाकर सुनने लगता था। अजीब है, रोक रहा है फिर कह रहा जो रहा है। लोगों ने कहा क्या मांग रहा है, कहा वो कुरान पढ़ने का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते उसमें अजीब कशिश है। अबू जहल को मालूम हो गया कि कुरान में मजा है। दूसरी तरफ ये सुनो, जिसके अंदर मानने की सिफत नहीं होती, हुजूर का चचा भी काफिर होकर मरा। मान जाओ, पूरे कुरान का खुलासा बताओ ना, पूरे कुरान पूरे हदीस का खुलासा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फरमाया, पूरे कुरान में हदीस का खुलासा इत्तिबा है, मान जाना है, सरेंडर हो जाना। अल्लाह जो बोले लब्बई, अल्लाह नहीं करना नहीं करना, अल्लाह बोले जी, अल्लाह नको करो नको, अल्लाह बोले हलाल हलाल, अल्लाह बोले हराम हराम, इसका नाम दीन है। नहीं मुझे दीन नहीं चाह रहा, मेरा दिल मान रहा नहीं, मेरी अकल नहीं है। तेरी अकल क्या हैसियत अल्लाह के सामने है, हैसियत है। ये कहो दुनिया की हुकूमत वालों के पास सियासतदान हेलमेट डाले गए, मुझे क्या की गर्मी हो रही, पुलिस उसने मिटाया नहीं, बताओ 100 रुपए करो, बताओ नहीं वहाँ बोलो यार गर्मी बोले कि मेरा दिल नहीं मान रहा, वो दिल नहीं चलता, नहीं 100 रुपए करो, बता लेता भी नहीं कहता। तुम्हारा दिल नहीं, अल्लाह जो बोले उसका नाम, उसी की गुलामी है। बंदगी उसका नाम नहीं, बंदगी ऐसी करो जैसे रब चाहता है। अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। अल्लाह के रसूल फरमाते नमाज ऐसी पढ़ो जैसे अल्लाह को तुम देख रहे हो। अब मेरी आपकी आंखें गंदी है, नहीं देख सकते, तो कम से कम ये ख्याल रखो अल्लाह मुझे देख रहा है। एक हदीस में आता है जब आदमी सजदा करता है तो अल्लाह के दोनों पैरों के दरमियान सजदा करता है। अल्लाह को पैर नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। अल्लाह पैर से क्या है, खाली, हाथ से खाली, आंख से खाली, वो नूर ही नूर है। वो कैसा है कोई नहीं जानता, बस नबी ने देखा है मेराज के वक्त में जो, उसके अलावा कोई नबी भी अल्लाह को सामने से नहीं देखा है। लेकिन अल्लाह बताना चाह रहा इतना करीब हो जाता है। अल्लाह इसलिए फरमाता कुरान मजीद में, सजदा करो मेरे करीब हो जाओ। कभी 2 रकात नमाज पढ़ के ऐसा देखो कि अल्लाह के सामने मैं सजदे में खड़ो, अल्लाह मेरे सामने है। तो ऐसी नमाज पढ़ो, देखो मजा नहीं आया तो बोलो बराबर नहीं मुफ्ती साहब पढ़ो, लेकिन इतना मजा नहीं आता हो, धीरे धीरे धीरे, क्यों गुनाह की क्या है नौसत दिल में आ गई है तो एकदम नहीं आता। इसलिए मुसलमानों, मेरी माए मेरी बहने, आप इरादा कर लें जरूर। आप शोर को क्या करती, इरादा कर ले तो ये कपड़े होना जी मंदिर वहां मीना बाजार में दिलाना, शिवाजी नगर में दिलाना, वो कपड़े बोलना, चलो शोर मोहब्बत करता चली लगा खर्च ले क्या करता,
को नमाज पढ़ना नहीं है, रोजा रखना नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं है, सच बोलना नहीं है, झूठ नहीं बोलना। क्यों नहीं होता? आप चाहते नहीं, शोहर नहीं करते। आप करो कोशिश, आपको अल्लाह ने ऐसा मलका दिया है, आप सब कुछ क्या है अपने अंडर में ले सकते हैं। अल्लाह ने दिया औरतों को, ये मलका दिया है। अब चाहते नहीं तो अल्लाह भी नहीं करता। अल्लाह बेनियाज है। और ये भी सुन लो, दीन बेनियाज है। अल्लाह को न मेरी जरूरत, न आपकी जरूरत, न मेरे नमाजों की जरूरत, न आपके बयान की जरूरत, न मेरे बयान की जरूरत, न अल्लाह को न रोजे की जरूरत, न ज़कात की जरूरत, न हज की जरूरत। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह को नबी की जरूरत नहीं, वह बेनियाज है। मुझे जरूरत है नमाज पढ़ना, मुझे जरूरत है कुरान पढ़ना, मुझे जरूरत है ज़कात देना, मुझे जरूरत है हज करना, मुझे जरूरत है दाढ़ी छोड़ना, मुझे जरूरत है सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। ये मेरी जरूरत है, अल्लाह की जरूरत नहीं। हदीस और बता दूं, सुनो, ये हदीस बड़ी अजीब हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा सहाबा इकराम से, कोई आदमी अपनी इबादत के बलबूते में जन्नत नहीं जाता। सुनो, ये हदीस है, कोई आदमी अपनी इबादत के बलबूते पर जन्नत नहीं जाता। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप भी नहीं जाते अपनी इबादत के बलबूते पर? सुनो, आप भी नहीं जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं भी अपनी इबादत के बलबूते पर जन्नत नहीं जाता जब तक अल्लाह का फजल ना हो जाए, जब तक जन्नत का दाखिला नहीं है। ये हुजूर का हाल है। मैं जैसे गुनहगारों का क्या हाल होगा? हम किस उम्मीद से बैठे हैं कि नमाज पढ़े जन्नत, रोजा रखे जन्नत, मदरसे में कुछ पढ़िए जन्नत, नमाज कभी याद है पढ़ ले जन्नत, जुम्मा का जुम्मा नमाज पढ़ ले जन्नत। अल्लाह के रसूल फरमाए, मैं खुद अपने फजल से जन्नत नहीं जा सकता जब तक अल्लाह ना कह दे, तब तक जन्नत हुजूर नहीं जा सकते। तो हुजूर का गुलाम कैसे जन्नत में चले जाए जब तक अल्लाह ना कहे? इसलिए इरादा करो, जिंदगी में तब्दीली लाए, मदारिस की कदर करे, दुनिया की तालीम दो, और मदरसे को अपने बच्चों को भेजने से पहले पाकी सफाई भी करो और पाबंदी से भेजो। अब अंदर कमी क्या करो, मदरसे को दूध लाते नहीं, यहाँ भी गरीब, यहाँ भी नाक में भी ऐसा को भेज, स्कूल को दूध धुलाओ, ब्रश करो, सब कुछ मतलब क्या है करते हैं। अहमियत नहीं है दीन की अहमियत। इससे मदरसे को भेजने से पहले भी भेजो और पाबंदी से भेजो। आपका मदरसा माशाअल्लाह यहाँ दीन की तालीम भी है, दुनिया की तालीम भी है। ऐसे मदरसे बहुत कम है। इस मदरसे में आपके दीन की तालीम है, दुनिया की तालीम। देखो कितना अच्छा माशाल्लाह बयान करे, कन्नड़ में बोल रहा है तो बोल रहा, फारसी में बोल रहा है। फारसी अब क्या है, आवाम को कहाँ समझ में आती है? फारसी का नामो निशानी नहीं है। फारसी में कितना अच्छा बयान बच्चा तकरीर किया, कन्नड़ में किया, अंग्रेजी में किया। इन साथीदार का आप शुक्रिया अदा कीजिए, खाली तनख्वाह नहीं, इनको कुछ हदिया भी दीजिए। बहुत बड़ी कुर्बानी है इनकी। मेरे आपके 2 बच्चे थी, वो क्या करती, हजरत बच्चे सता रही, टेंशन हो गई। अपने बच्चों को भी देखना, बीवी को भी देना, वहाँ सब कर को यहाँ भी 20-20, 30-30 बच्चों का भी हक अदा करना, फिर भी नो सही नहीं, दो तो सही है। अकरीमो हमलतल कुरान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुरान उठाने वालों का क्या है, कुरान पढ़ने वालों का इकराम करो। फमन अकरमहु अकरमहुल्लाह, जिसने इन हाफिज कुरान की इज्जत की वो अल्लाह की इज्जत की। जी फकद अहानो, फमन अहानो, अल्फाज याद नहीं आ रहे, फकद अहानहुल्लाह, जिसने इनकी तजलील किया वो अल्लाह को जलील किया। इसलिए इरादा करते क्या, इरादा करो। आपसे वक्त का भी तकाजा है, माशाअल्लाह असर के बाद से बैठी हैं, मदहरात में बैठे हैं। इरादा करो कि मदारिस का ताउन करेंगे, खाली ज़कात सदक़ात ही नहीं, पूरे साल अपनी ताकत के बगैर क्या है, खूब मदरसे को देंगे, उलमा को भी देंगे, मदारिस को भी देंगे, अपने ईमान को भी देंगे। बड़ी खुशी से दो, अल्लाह बोल। अब अल्लाह जिसे चाहता है, इन सुन लो, अल्लाह जिसका माल चाहता है उसी का कबूल करता है। समझो, मिसाल बताकर बात खत्म कर दो, वक्त का तकाजा भी है। हमारे वहाँ सलमान साहब की तरफ से भी, सदर मोहतरम की तरफ से भी और चिट्ठी भी आ गई है। समझो हम किसी एमएलए को गिफ्ट दिए, मैं सब कहते कि लोग ले गए गिफ्ट लेने को, सबका छोड़ मेरा इनका कबूल करा। क्या होती है, देख रहे मेरा कबूल करा, तुम्हारा सबका रिजेक्ट कर दिया। नहीं, फख्र महसूस करते ही, उससे ज्यादा फख्र महसूस इस बात पर करो, अल्लाह मेरा पैसा मदारिस पर लगा रहा है, अल्लाह मेरा पैसा कुरान पढ़ने वालों पर लगा रहा है, अल्लाह मेरा पैसा इमामों मस्जिदों पर लगा रहा है। कुछ खुश होना कि नहीं होना? वहां तो खुश, नहीं तो पेपर में आ जाती सुबह देखो उनके साथ फोटो लिए आगा तो आते ही नहीं।
تو ان پر خرچ کرو، اللہ ضرور دے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ضرور دیتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. مال نہ تمہارا ہے، جان نہ تمہارا ہے، مال بھی اس کا ہے، جان بھی اس کا ہے، دولت بھی اس کی ہے، عزت بھی اس کے خزانے میں، ذلت اس کے خزانے میں، ملک کا چھیننا اس کے خزانے میں، ملک کا دینا اس کے خزانے میں. یہ لمن یشاء ویہب لمن یشاء الذکور. اولاد کا دینا اسی کے قبضے میں، بچے کا دینا اسی کے قبضے میں، نہ دینا اسی کے قبضے میں، ڈبل دینا اسی کے قبضے میں. ہر چیز وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہی اللہ مجھے سب سے پہلے اس گنہگار کو عمل کی توفیق دے. بولتا بہت ہوں، اللہ کرے مجھے عمل کی سب سے پہلے توفیق دے. آپ حضرات کو توفیق دے. اسٹیج پر بیٹھے حضرات بیٹھے ہوئے ذمہ دار حضرات کا بہت ممنون و مشکور ہوں. مفتی ہمارے صدر محترم محتمم حضرت حافظ توصیف صاحب دامت برکاتہم نے دعوت دی تو محبتاً کیا ہے اسے تعلقات بھی نہیں. صدر صاحب کی بھی مدرسے ہمارا ماشاءاللہ یہاں مدرسے کو آنا جانا بہت ہوتا ہے. قاسم پوری سلمان صاحب بھی ہمارے گاؤں والے ہی ہیں، ہمارے سے تعلقات بھی آنا جانا ہوتا ہے. محبت کے سے آگے ہم ورنہ کل جمعہ ہے، وہاں جمعہ کو خطبہ بھی دینا ہے. ارکلپور یہاں سے 100 کلومیٹر ہے، لمبا سفر حضرت جانتے بھی ہیں. پھر محبت سے آ گیا ہوں. اللہ آپ حضرت مجھے خیر دے کہ محبت باقی رہے. میں نے آپ تمام سے ادباً عاجزانہ التماس درخواست ریکویسٹ ہے، آنے والے مہینے کی قدر کرو. پتہ نہیں آئندہ رمضان مجھے ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں مجھے قبرستان جانا طے ہو جائے، پتہ نہیں شب برات میرا نام لکھ دیا گیا ہے تو فرشتوں کے حوالے کر دیا ہوگا. آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے، ملے بھی تو کہیں ہسپتالوں میں ملے، ملے تو کہیں جنگلوں میں ملے، کہ اور حالات میں ملے. یہ رمضان مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اس کی قدر کرو. کیا ہے شاپنگوں میں جانا ہے، ضرورت ہے لے لو. آ کر اللہ کی عبادت میں اللہ سے خوب مانگو. میرے لیے مانگو، آپ کے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے مانگو، ان مدارس والوں کو خصوصاً مانگو، پوری امت کے حالات سامنے مانگو. وقت کا تقاضا ہے. مولانا نبی اور بھی بات کچھ کہنا چاہ رہا تھا. کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں محتمم صاحب مدرسے کے ذمہ دار حضرات سب کا بھی ممنون و مشکور ہوں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بچے نے بہت بہترین انداز سے تقریریں پیش کی ہے. آپ ان کو 100 بار سلام کریں. ان اساتذہ کو تب بھی کم ہے، ان استانیوں کو تب بھی کم ہے. انہی کا محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ کیا ہے یہ کسی کا کمال نہیں. یہاں کھڑے ہو کر بغیر اٹکے ہوئے کیا ہے سلاسل پھٹاپٹ بولنا کوئی کمال نہیں. ان کی قربانیاں، ان کا رونا، ان کا دھونا، راتوں میں اٹھنا، اپنے گھر کی کام کاج چھوڑ کر اپنے بچوں کو تیاری کرانا، انہی کا کمال ہے. آپ ان کے لیے دیے، ہدیہ دیے. تحابو حدیث میں آتا ہے ہدیہ دیا کرو محبت بڑھتی ہے. حدیث میں آتا ہے تحابو ہدیہ گفٹ دیا کرو محبت بڑھتی ہے. ان علماء سے محبت رکھو، انشاءاللہ یہاں بھی کام آئیں گے، انشاءاللہ جنت میں بھی کام آئیں گے. حدیث بتا کر بات ختم کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا. جو آدمی دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اسی محبت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان علماء سے محبت رکھو، ان مدارس والوں سے محبت رکھو، ان جو ذمہ دار مدرسے کا تعاون کرتے ہیں ان سے محبت رکھو، امام مؤذن سے محبت رکھو. قیامت کے دن جب اٹھیں گے یا آپ کے دائیں بائیں امام مؤذن اٹھیں گے، انشاءاللہ وہ سفارش کریں گے، آپ کو جنت پکی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تمام امت مسلمہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آنے والے رمضان کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے روزے پوری تراویح سب کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کا ممنون و مشکور ہوں. اللہ آپ سب کو بھی اپنے شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.